बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में इकनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अल्लाह के फजल व करम से बाखैरियत होंगे। बेटे, हम पढ़ाने के साथ साथ आपको करैक्टर बिल्डिंग भी करते हैं। सोसाइटी में रहने के आदाब, सोसाइटी में आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं, आपके दूसरे लोगों के साथ आपका इखलाक का पहलू क्या होना चाहिए, आपका अपनी कम्युनिटी के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल होता है। और हम मुसलमान होने के नाते हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हमारे हाथ और ज़ुबान से हम दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जब हम एक मुआशरे का हिस्सा होते हैं, उस मुआशरे में रहते हुए हमारे हकूक़ भी होते हैं, हमारे फ़राइज़ भी होते हैं। तो हकूक़ हमारे वो तवक्कुआत होते हैं जो हम दूसरों से करते हैं, और फ़राइज़ वो तवक्कुआत हैं जो दूसरे हमसे करते हैं। एक मुआशरे का ज़िम्मेदार फ़र्द होने के नाते, मुल्क का एक अच्छा शहरी होने के नाते, जहाँ हम अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ते हैं, तगो-दो करते हैं, उनके हसूल के लिए हम कोशिशें करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने फ़राइज़ की अदायगी में भी इतना ही मुतहरिक होना चाहिए, इतना ही हमें जो है वो मुहतात होना चाहिए। क्योंकि अगर हम सिर्फ़ अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे, अपने हकूक़ की बात करेंगे, अब जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं या जो हमारा दूसरों के लिए हमारा जो बर्ताव है, अगर हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, उसे इग्नोर कर देते हैं, तो इससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। मुआशरा गैर मुतवाज़िन और कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है। अब इसी के लिए हमारे जो असूल क़वानीन बनाए जाते हैं, और ख़ासकर ये जो मामलात हैं, इनका ताल्लुक़ इखलाकी क़वानीन से होता है। और इखलाकी क़वानीन का ताल्लुक़ जो है हमारे मिजाज, हमारे रवैये, हमारे इखलाक, हमारे बर्ताव से होता है। तो ये ज़रूरी है कि हमारा वजूद एक माशरे के लिए, एक माशरे में रहने के लिए जो है फ़ायदेमंद होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए। यानी कि हमसे, हमारे जैसे लोगों को हमसे फ़ायदा पहुँचे, हम बात करते हुए उसमें नरमी अख्तियार करें, हम अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ ना दें, हम अपने हाथ से किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी का नुकसान ना करें। जो अगर हम ऐसा करते हैं तो एक तो हमारी मुआशरे में इज़्ज़त बढ़ जाती है, हमारा मुआशरे में वक़ार बढ़ता है। और जब मुआशरे के हर फ़र्द की यही सोच होती है तो मुआशरा तरक्की करता है, मुआशरा पुरअमन होता है। और इसलिए आप को ये समझाना, ये बताना इंतहाई ज़रूरी है। आपके वालिदैन, हम भी आपके वालिदैन की तरह हैं, आपके वालिदैन भी आपको दुनिया में, ज़माने में जीना सिखाते हैं, आपकी तरबियत करते हैं। माँ की गोद पहली दरसगाह होती है। और फिर हम भी, हमारे फ़राइज़ में ये बात शामिल है कि हम भी आपको जो है ज़माने के तौर तरीक़े सिखाएँ, आपको इखलाक सिखाएँ। क्योंकि अभी आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, अभी आपने मुआशरे का एक कारआमद जो है वो किरदार आपने बनना है। इसलिए पहले से आपने देखिए, जब हम तमाम फ़ैसले अपनी ख़ुदगर्ज़ी की बुनियाद पे करते हैं, हम जब सेल्फ़िश हो जाते हैं, तो फिर हम सिर्फ़ एक पहलू से सोचते हैं, और वो पहलू होता है हमारा ज़ाती मफ़ाद। अब सोचने का ये तरीक़ा, ये अंदाज़, ये रवैया, ये अप्रोच जो है, ये बहुत हार्मफुल है। अगर हम सिर्फ़ अपनी ज़ात को तरजीह देंगे, हर वक्त अपने मफ़ाद की बात करेंगे, उसमें गलत क्या होता है, सही क्या होता है, उसका फ़र्क हम भुला देंगे, तो ये हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह चीज़ है, और ख़ासकर उस माशरे के लिए जिसका हम हिस्सा होते हैं। तो हमारा किरदार, हमारी सोच,
ہمارا لوگوں کے ساتھ برتاؤ، ہمارا بولنا، ہمارا بات کرنا، ہمارا عمل، یہ ہمارا کردار، یہ وہ تمام پہلو ہیں جس میں ہمیں جو ہے مثبت اور سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اور تعلیم ہمیں ہماری شریعت، ہمارا کلچر ہے، ہماری تہذیب ہے، ہمیں اسی بات کا درس دیتے ہیں، اور ہمیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کے اپنے حقوق ہیں، آپ کے ہمسایوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ان تمام حقوق کی بجا آوری کے لیے ان کے حقوق جو ہیں وہ ہمارے فرائض ہیں۔ اگر ہم اپنے فرائض کو صحیح طور پہ انجام دیتے ہیں، اس میں مخلص ہو کے، دیانتدار ہو کے کرتے ہیں، تو اس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے، معاشرہ پرامن ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیٹے آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ جہاں پہ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہوئے یہی ہمارے حقوق ہیں، یہی ہمارے فرائض ہیں۔ اگر ہم ان میں اگر ہم لوگ مخلص ہو جاتے ہیں تو ہمارا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھنا بیٹے کہ آپ جتنا ہو سکے دوسروں کی بھلائی کے کام کریں، دوسروں کے کام آئیں، ان کی خدمت کریں، ان کے معاشی مسائل کے حل میں ان کی مدد کریں۔ جو مدد آپ اپنے وسائل کے ذریعے جس طرح سے کر سکتے ہیں آپ انہیں کریں۔ سب سے اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ان کا حوصلہ جو ہے وہ ہمت بندھاتے ہیں، آپ انہیں حوصلہ دیتے ہیں۔ تو یہ جو اخلاقی ایک مدد ہوتی ہے، جو زبانی کلامی مدد ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہوتا ہے یہ بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو اب ہم جو ہے اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ ہم اب بات کرتے ہیں کہ آن لائن اکنامکس کی کلاس پارٹ 2 میں ہمارا جو لاسٹ لیکچر تھا وہ اسی سے ہم نے کنٹینیو کرنا ہے، یہی ہمارا چل رہا تھا کہ پہلے ہم نے چیپٹر کا نام چیپٹر ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، بین الاقوامی تجارت، اور اس میں جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں آرٹیکل جو پڑھ رہے تھے وہ ڈومیسٹک ٹریڈ اور انٹرنیشنل ٹریڈ کا کمپیریزن تھا کہ اگر ہم جب ایک ہی وقت میں دونوں ان اقسام کو دیکھتے ہیں، ڈومیسٹک ٹریڈ کو بھی انٹرنیشنل ٹریڈ کو بھی، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں ٹریڈ میں کس بنیاد پر فرق ہے۔ تو پہلا ٹاپک جو ہے، جس طرح سے آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا اپنے لاسٹ لیکچر میں بھی، بلکہ آپ کو جہاں پر وائٹ بورڈ پر لکھ کے دیا تھا کہ یہ جو چیپٹر انٹرنیشنل ٹریڈ ہم نے اس میں کیا کیا پڑھنا ہے، تو بالکل ہم اسی جو ہے وہ سیکوینس کے ساتھ اب پڑھیں گے۔ اس میں آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈومیسٹک ٹریڈ کی اور انٹرنیشنل ٹریڈ کی۔ اس کو ہم ایک ہی وقت میں دونوں ٹائپس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں تھیوریز ڈسکس کریں گے، کے بعد بیلنس آف پیمنٹ کی بات کریں گے، توازن ادائیگیوں کی، تو پھر ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو بیٹے جو ہمارا لاسٹ ٹاپک چل رہا تھا اسی کو ہم نے آگے جو ہے وہ جاری رکھنا ہے۔ تو لاسٹ لیکچر جن آپ میں سے جن بچوں نے سنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی نے نہیں سنا اور یہ آج کے لیکچر کو یہ سن رہے ہیں تو ان کے لیے تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ان دونوں میں ڈومیسٹک ٹریڈ اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں فرق پڑا تھا، اور یہ ہمیں ویسے پریکٹیکل بھی علم ہونا چاہیے اس کا کہ یہ جو لین دین ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، اس میں کن بنیادوں پر ہم ان دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ تو بیٹے لاسٹ جو ہم نے اس میں ڈسکس کیا تھا یہی ٹاپک شروع کیا تھا، اور کچھ پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ جس کی بنیاد پر ہم ڈومیسٹک ٹریڈ میں اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں فرق کر سکتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ فیکٹرز جو پروڈکشن میں یوز ہوتے ہیں، سروس کی پروڈکشن میں یوز ہوتے ہیں، گڈز کی پروڈکشن میں یوز ہوتے ہیں، مثلا اس میں لیبر ہے، اس میں کیپیٹل ہے، اس میں مینجمنٹ ہے، اس کی موبلٹی کی بنیاد پر آپ کو فرق بتایا تھا کہ ڈومیسٹک ٹریڈ میں آسان ہوتی ہے موومنٹ آف فیکٹرز آف پروڈکشن، جبکہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں مشکل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو فرق یہ بتایا تھا کہ یہ جو ڈومیسٹک ٹریڈ ہے
जहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, कम्पिटिटिव मार्केट होती है जिसे हम परफेक्ट मार्केट कहते हैं। और परफेक्ट मार्केट होने की बुनियाद पर जहाँ पर तकरीबन प्राइस सेटेबिलिटी होती है, ये इक्वलिटी ऑफ प्राइसेस होती है, तो जहाँ पर इख्तलाफ नहीं होता कीमतों में। जबकि इंटरनेशनली अगर हम मार्केट को स्टडी करें तो वहाँ इम्परफेक्शन ऑफ मार्केट होती है। मार्केट जो है वो नामुकम्मल मुकाबला पाया जाता है और इसी बुनियाद पर उस मार्केट में प्राइसेस भी डिफरेंट हो जाती हैं। फिर एक फ़र्क आपको पढ़ाया था कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यानी एक नेशन के रिसोर्सेज तकरीबन एक जैसे होते हैं, जबकि अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड में जब जाते हैं वहाँ पर हम डिफरेंट नेशंस की बात करते हैं, तो डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये फ़र्क आपको पढ़ाया था। और एक फ़र्क आपको और बताया था कि करेंसी बेस होता है। डोमेस्टिक ट्रेड में जो मुल्क के अंदर ट्रेड होती है उसमें एक ही करेंसी इस्तेमाल होती है और वो उसी मुल्क की करेंसी हर सूबे में, हर ज़िले में, हर इलाके में यूज़ होती है। जबकि इंटरनेशनल ट्रेड में देयर आर डिफरेंट करेंसीज आर यूटिलाइज्ड यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड। अब हम बेटे इसी से आगे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट जो फ़र्क है इसमें वो ये है कि डोमेस्टिक ट्रेड में बिल्कुल फ्रीली होती है। मुल्क के अंदर जो ट्रेड की जाती है, नो रिस्ट्रिक्शन, नो बाउंड्री, नो लिमिट, नो एनी कंडीशन। यहाँ पर जब ट्रेड की जाती है, डोमेस्टिक ट्रेड आज़ादाना की जाती है। अशिया का लेन देन, अशिया की खरीदो फरोख्त एक शहर से दूसरे शहर में, एक सूबे से दूसरे सूबे में आज़ादाना तिजारत होती है, फ्रीली होती है, विद आउट एनी रिस्ट्रिक्शन होती है। जबकि इंटरनेशनली जब ट्रेड की जाती है, एक मुल्क से चीज़ें दूसरे मुल्क में मंगवाई जाती हैं, भेजी जाती हैं, दूसरे मुल्क से चीज़ें मंगवाई जाती हैं, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं, कुछ लिमिट्स डिफ़ाइन कर दी जाती हैं। तो इस बुनियाद पर हम ये फ़र्क कर सकते हैं कि यहाँ पर जो डोमेस्टिक ट्रेड है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। एक मुल्क के अंदर रहते हुए कोई शख्स किसी इलाके से जो ट्रेड करना चाहे उनके साथ, जब करना चाहे, जितनी मिकदार में करना चाहे, जैसे करना चाहे, वो इस मामले में, इस अमर में आज़ाद होता है। यानी डोमेस्टिक ट्रेड में जहाँ पर आज़ादी है तिजारत करने की, और उसमें जब हम तिजारत डोमेस्टिक ट्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पर तिजारत होती है एक शहर से दूसरे शहर को, एक इलाके से दूसरे इलाके को, एक सूबे से दूसरे सूबे को होती है। तो यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, फ्रीली ट्रांजैक्शंस होती हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिल्कुल फ्री होती हैं। लेकिन इंटरनेशनली जब ट्रेड की जाती है तो पाबंदियाँ होती हैं। मसलन एक तो पाबंदी होती है कोटे की। बाज़ औक़ात एक मुल्क दूसरे मुल्क से कोई चीज़ भेजते हुए या उस मुल्क से चीज़ को मंगवाते हुए उसका कोटा मुकर्रर कर देता है, एक हद मुकर्रर कर देता है कि जी ये चीज़ जो है इस क्वांटिटी से ज़्यादा इसकी ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती। उसको हम कोटा सिस्टम कहते हैं कि टू डिफ़ाइन द लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के अशिया व खिदमात के तबादले की एक हद मुकर्रर कर दी जाती है। मैं आपको बेटे ये समझा रहा हूँ अपने इस टॉपिक में कि यहाँ पर कोई ऐसी पाबंदी नहीं है डोमेस्टिक ट्रेड में। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या पाबंदी है? कोटे की पाबंदी है। फिर कस्टम ड्यूटी होती है, फिर टैरिफ होता है। टैरिफ होता है टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स, के जो चीज़ें हम मंगवाते हैं उन पे जो चार्ज किया जाता है उसे टैक्स कहा जाता है। तो इंटरनेशनली ट्रेड में देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, बट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन इन डोमेस्टिक ट्रेड। और रिस्ट्रिक्शन में मैंने आपको बताया है कि किस फॉर्म की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। जो चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर देना, उसकी हद मुकर्रर कर देना, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में जो है इसकी वो जो है सेल परचेज़ नहीं हो सकती या ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, एक्सचेंज नहीं हो सकती। इसी तरीके से कस्टम ड्यूटी है। कस्टम ड्यूटी भी एक उसकी
آپ سمجھیں کہ پابندی ہے، جب آپ کسی چیز کو منگواتے ہیں بیچتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر ایک چارجز دینا پڑتے ہیں گورنمنٹ کو، جسے کسٹم ڈیوٹی کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پابندی ہے، اس ایک ادا کیے بغیر کسٹم ڈیوٹی ادا کیے بغیر آپ اس چیز کی جو ہے وہ ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ ٹیرف ہوتا ہے امپورٹ، ہم جو چیزیں امپورٹ کر رہے ہیں ان پہ جو ہمیں چارجز دینا پڑتے ہیں، ٹیکس دینا پڑتے ہیں، انہیں ٹیرف کہا جاتا ہے. تو مختصر یہ کہ ڈومیسٹک ٹریڈ آزادانہ ہوتی ہے، کوئی پابندی نہیں ہوتی، جبکہ انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے یہ ریسٹرکٹڈ ٹریڈ ہوتی ہے، کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، ان کو فالو کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اس میں جو ہے جی ایک اور ڈیفرنس یہ ہے بیٹا کہ اگنورینس کا مطلب ہوتا ہے لا علمی، واقفیت نہ ہونا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹریڈ وہ ہے جو ملک کے اندر ہو رہی ہے، یعنی ود ان دی جغرافیکل باؤنڈریز آف اے کنٹری. اب یہ ٹریڈ جو ہے یہ ملک سے باہر ہو رہی ہے. ہر ملک میں رہنے والا شخص اپنے علاقے کی ہر ایک مارکیٹ کو جانتا ہے، ہر ریجن کو جانتا ہے، ہر پروونس کو جانتا ہے. اس کی اس تک جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے، ایکسیس ہوتی ہے، وہ پہنچ سکتا ہے، اسے معلوم. مثلا اگر ہم پاکستان کی بات کریں نا، تو پاکستان میں رہنے والا شخص جو ہے وہ فیملیئر ہوتا ہے، باخبر ہوتا ہے. اب لاہور میں رہنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ لاہور میں کون سی مارکیٹ ہے، کہاں سے چیز سستی ملتی ہے، کہاں سے کون سی چیز ملتی ہے، کون سی نہیں ملتی. اب بیچنے والے کا بھی یہی جو ہے وہ تھنکنگ ہوتی ہیں، یہی اپروچ ہوتی ہیں، کون سی چیز کہاں بیچنی ہے، کس شہر میں بیچنی ہے، کس علاقے میں بیچنی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ دے نو ایوری تھنگ ان ڈومیسٹک ٹریڈ، ہر چیز کا انہیں علم ہوتا ہے ڈومیسٹک ٹریڈ کا. لیکن اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں نا، تو ایک ملک کے افراد دوسرے ملک کے بارے میں نہیں جانتے، وہاں کی مارکیٹ کے بارے میں نہیں جانتے، وہاں پر لوگوں کے مزاج کو نہیں جانتے، وہاں پر موڈ آف پیمنٹ کو نہیں جانتے، وہاں پر جو ہے وہ چیز جب بیچی جاتی ہے تو اس کے اوپر کون سی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ٹرم کنڈیشن کیا ہوتی ہیں، وہ ان کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی اگنورینس ہوتی ہے، لا علمی ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہی نہیں. ڈومیسٹک ٹریڈ میں ہر چیز جانتے ہیں، تقریباً انہیں علم ہوتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ کہاں ملتی ہے، کہاں بیچا جا سکتا ہے، کہاں سے خریدا جا سکتا ہے، کہاں ٹرانسپورٹ کے اخراجات، کہاں ٹرانسپورٹ آسانی سے مل جاتی ہے، کہاں مشکل ہوتی ہے، کہاں موسم کا اثر ہوتا ہے، کہاں موسم جو ہے وہ بینیفیشل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کہاں ممکن ہیں ڈومیسٹک ٹریڈ میں. لیکن اگر ہم انٹرنیشنلی اگر موو کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں. وی نو نتھنگ، ہم کچھ نہیں جانتے اس کے بارے میں کہ اب ہمیں جاپان کا نہیں پتہ، اب ہمیں چائنا، عام آدمی کی میں بات کر رہا ہوں کہ عام آدمی کو نہیں پتہ کہ جاپان کی پالیسی کیا ہے ٹریڈ کی، چائنا میں کون سی چیزیں بنتی ہیں، کہاں کہاں بنتی ہیں، یو ایس اے کون سی چیزیں جو ہے وہ یو ایس اے، امریکہ، کینیڈا، فرانس امپورٹ کون سی چیزیں کرتے ہیں، ایکسپورٹ کون سی چیزیں کرتے ہیں، کس موسم میں کرتے ہیں، کس کوانٹی میں کرتے ہیں، کس نیچر کی کرتے ہیں. ان کے بارے میں ایک ملک کے افراد جو ہوتے ہیں وہ دوسرے ملک کے بارے میں نہیں جانتے، جبکہ اس ملک کے اپنے جو شہری ہوتے ہیں، اپنے جو ملک میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں. تو اب کیا آپ نے اس میں فرق دیکھا کہ اگنورینس کا پہلو صرف اور صرف انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوتا ہے. لا علمی، جہالت، معلوم نہ ہونا، ٹھیک ہے، ناآشنائی، یہ صرف انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہے. ڈومیسٹک ٹریڈ کی اس کی نیچر، اس کے سرکمسٹانسز، کنڈیشن کے بارے میں ہم معلومات ہوتی ہیں. تو اس بنیاد پر ہم فرق کر سکتے ہیں معلومات ہونے نہ ہونے کی بنیاد پر کہ ڈومیسٹک ٹریڈ میں انفارمیشن ہوتی ہیں، ہر بات کے تقریباً پہلو کا پتہ ہوتا ہے. لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ میں ایک ملک کے افراد کو یا ایک ملک کے کرداروں کو نہیں پتہ ہوتا کہ دوسرے ملک کے حالات کیسے ہیں. اس کے بعد بیٹے اگلا جو اس میں ڈیفرنس ہے وہ ہے گورنمنٹ کی پالیسیز کا. گورنمنٹ کی پالیسیز، اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈومیسٹک ٹریڈ میں ایک گورنمنٹ ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ میں زیادہ ممالک آپس میں اشیاء کا لین دین کرتے ہیں تو پالیسیز الگ ہو جاتی ہیں.
اس لیے ہر ملک کے اندر یعنی ڈومیسٹک جو ٹریڈ ہے اس میں ٹریڈ رولز، ٹریڈ پالیسیز، گورنمنٹ رولز اینڈ ریگولیشن یہ ایک ہی چلتے ہیں، یہ یونیفارم ہوتے ہیں، یونیفارمیٹی ہوتی ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں۔ یعنی جو قانون اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ٹریڈ کا جو قانون پنجاب میں ہے وہی قانون KPK میں ہے، وہی قانون بلوچستان میں، وہی قانون سندھ میں ہے۔ وہ جو پالیسی یہاں چلتی ہے وہ پورے ملک کی ایک ہی پالیسی رہتی ہے۔ اس میں ٹیکس جو سسٹم ہے، ٹیکس رولز ہیں، ان کی پیمنٹ ہے، ان کی جو ہے وہ ان کی ان کو چارج کرنا، پھر انہیں پیمنٹ کرنا، تو ملک کے اندر جو گورنمنٹ کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ اس میں ایک ہوموجینٹی پائی جاتی ہے، ہوموجینیس ہوتی ہے، یعنی کہ ہر ایک جگہ پر ایک جیسی ہوتی ہیں۔ لیکن جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ میں چونکہ کنٹریز ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں، لہذا ہر کنٹری کی ٹریڈ پالیسی، ہر ایک کی گورنمنٹ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، رولز اینڈ ریگولیشنز الگ ہوتے ہیں، کسٹم لا الگ ہوتے ہیں، ٹیکس لاز الگ ہوتے ہیں، لہذا یہ فرق جو ہے یہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ہوتا ہے۔ ڈومیسٹک ٹریڈ میں یہ فرق نہیں ہوتا۔ ڈومیسٹک ٹریڈ میں پالیسی ہے، ڈومیسٹک ٹریڈ میں جو ہے کیا نام ہے اس کا ٹیکس کے رولز ہیں، ٹیکس کی پیمنٹ ہے، یہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ مثلا جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ پالیسی ہے ڈیپ ایفیکٹ آن دی پیٹرن اینڈ ڈائریکشن آف ٹریڈ، کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ بڑا گہرا اثر رکھتی ہے تجارت پر۔ ود ان ون کنٹری، ایک ملک کے اندر کیا ہوتا ہے، دی رولز، ریگولیشن، فیسیلیٹیز، اکانومک پالیسیز آر یوزولی یونیفارم فار ون کائنڈ آف بزنس، یعنی ایک ملک کے اندر جو ہے وہ عام قوانین، وہ سہولیات، وہ پالیسیز، گورنمنٹ کا سسٹم ایک جیسا ہوتا ہے۔ ٹیکس سسٹم، ٹریڈ پالیسی پریکٹسز، لیبر لاز etc آر سیم تھرو آؤٹ اے کنٹری، پورے ملک میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ بٹ ایز بٹوین ویریس کنٹریز دے میں بی وائڈ ڈفرنٹ، لیکن مختلف ممالک میں یہ ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے اس میں بیٹے یہ فرق پڑھنا ہے ڈومیسٹک ٹریڈ میں، انٹرنیشنل ٹریڈ میں، کہ ڈومیسٹک ٹریڈ میں گورنمنٹ کی پالیسیز، رولز، اس کے جو کیا کہتے ہیں پیٹرن وہ سیم ہوتا ہے، جبکہ انٹرنیشنلی اس میں دیر از اے ہیوج ڈفرینس۔ اس کے بعد بیٹا اگلا نیکسٹ پوائنٹ ہے اور وہ ہے جی گورنمنٹ انٹرونشن، یعنی حکومت کی مداخلت۔ حکومت جو ہے یہ کسی بھی ملک کی انتظامی مشینری ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی کو گورنمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب گورنمنٹ جو ہے وہ ڈومیسٹک ٹریڈ میں گورنمنٹ کی مداخلت نہیں ہوتی، یعنی اگر کسی ملک کے اندر رہ کر کوئی اشیاء و خدمات کا تبادلہ کرنا ہے، چیزیں بیچنی ہیں، چیزیں خریدنی ہیں، تو اس میں گورنمنٹ انوالو نہیں ہوتی، گورنمنٹ انٹرونشن نہیں ہوتی۔ جبکہ انٹرنیشنل ٹریڈ جب ہوتی ہے، یعنی بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے، ایک ملک دوسرے ملک سے چیزیں بیچتا ہے، دوسرے ملک سے امپورٹ کرتا ہے، پھر اخراجات کے لین دین ہوتے ہیں، تو اس میں پھر گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا جو ایک فرق ہے وہ آپ اس طرح بھی اس سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ ڈومیسٹک ٹریڈ جو ہے اس میں تو کرنسی بھی ایک ہے، لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ میں کرنسیز ڈیفرنٹ ہیں، تو ہمیں پھر گورنمنٹ کے اداروں سے وہ کرنسی بھی ایکسچینج ہوتی ہے، ایکسچینج کروانا پڑ جاتی ہے، ہم نے خریدنی ہے، ہم نے بیچنی ہے، تو گورنمنٹ کا ڈومیسٹک ٹریڈ میں انوالومنٹ نہیں ہوتی، انٹرونشن نہیں ہوتی، جبکہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں گورنمنٹ باقاعدہ ایفیکٹ ہوتی ہے، گورنمنٹ کا اس پہ کردار ہوتا ہے، گورنمنٹ اس کو چیک رکھتی ہے کہ کس ملک کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے، کون سی چیزیں جو ہے وہ ٹریڈ فارم میں امپورٹ کی جا رہی ہیں، کون سی چیزیں ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں، ان تمام کا ایک باقاعدہ سسٹمیٹیکلی ریکارڈ ہوتا ہے اور ایک بڑا ساؤنڈ سٹرونگ چیک ہوتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے۔ اس لیے ہم اس بنیاد پر یہ فرق کر رہے ہیں کہ جو ڈومیسٹک ٹریڈ ہے اس میں گورنمنٹ کی مداخلت نہیں ہے، جبکہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو ہے گورنمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا ایک اہم ترین پوائنٹ ہے اور وہ ہے بیلنس آف پیمنٹ،
یعنی توازن ادائیگیاں، یہ انشاءاللہ آگے بھی ہم نے جا کے پڑھنا ہے. اور لاسٹ لیکچر میں بھی ایک تو 2 لیکچر پہلے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے. بیٹے ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ بیلنس آف ٹریڈ میں بھی ایکسپورٹ امپورٹ کو اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے، جبکہ بیلنس آف پیمنٹ میں بھی ایکسپورٹ امپورٹ کو اسٹیمیٹ کیا جاتا ہے. اور فرق کیا ہوتا ہے کہ جو بیلنس آف ٹریڈ ہے اس میں پھر ویزیبل گڈز، ویزیبل آئٹم کی ایکسپورٹ امپورٹ کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، جبکہ بیلنس آف پیمنٹ میں ویزیبل اور انویزیبل دونوں چیزوں کو جو ہے ایکسپورٹ امپورٹ دونوں کی جاتی ہے. تو لہٰذا اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو بیلنس آف پیمنٹ کا معاملہ ہے وہ ڈومیسٹک ٹریڈ میں تو پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ ڈومیسٹک ٹریڈ میں جو ہے وہ ٹریڈ جو فریلی ٹریڈ ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ فیکٹر ایزیلی جو ہے وہ موو کر سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کا جو ہے یہ جو پرابلم آف بیلنس آف پیمنٹ ہے نا، اٹ از کنسرن ود انٹرنیشنل ٹریڈ. کیونکہ اگر ہم بات کریں نا بیلنس آف پیمنٹ کی ڈیفینیشن کی، تو اس کی ڈیفینیشن بیٹے یہ ہے کہ سسٹمیٹیکل ریکارڈ آف ٹرانزیکشن آف گڈ اینڈ سروسز آف ون کنٹری ود ریسٹ آف دی ورلڈ، یعنی دوسری دنیا کے دوسرے ممالک کے ساتھ. تو بیلنس آف پیمنٹ بنیادی طور پر ایک ملک کا دوسرے ممالک کے ساتھ جو باقاعدہ اشیاء کے لین دین کا ریکارڈ ہے، معاشی ریکارڈ، اکانومک جو ریکارڈ آتا ہے اسے رکھا جاتا ہے. تو اس بنیاد پر آپ یہ دیکھیں کہ ڈومیسٹک ٹریڈ میں تو بیلنس آف پیمنٹ کا ذکر بھی نہیں، لہٰذا جب جس چیز کا ذکر ہی نہیں، جس کا کنسیپٹ ہی نہیں، جس کا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تو اس کے ایکولیبریم ہونے پہ اور ڈس ایکولیبریم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ میں بیٹے ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہے، ویزیبل انویزیبل گڈ دونوں کی ہوتی ہے، اور اس میں جو ہے باقاعدہ سسٹمیٹیکلی ریکارڈ رکھا جاتا ہے کہ اب ایک ایکسپورٹ کی صورت میں ہماری ریسیویبل اماؤنٹ کتنی ہے جو ہم نے ریسیو کی ہیں، اور امپورٹ کی صورت میں ہماری پیبل اماؤنٹ کتنی ہیں جو ہم نے پے کی ہیں. تو یہ جو ہے نا پرابلم آف ڈس ایکولیبریم ان بیلنس آف پیمنٹ دیٹ ارائزز ان انٹرنیشنل ٹریڈ، کہ یہ جو ہے یہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں یہ معاملہ، یہ مسئلہ توازن ادائیگیوں کے عدم توازن کا یہ پایا جاتا ہے. جی اس کے بعد بیٹا آپ یہ دیکھیں کہ ہم ایک اور فرق بھی کر سکتے ہیں کہ ٹرانسپورٹ کا. اب دیکھیں ٹرانسپورٹ ٹریڈ میں چاہیے ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ ایکسپینڈیچر ہے یا ٹرانسپورٹ ہے. ٹرانسپورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مینز ہوتے ہیں جن کے ذریعے پیسنجر اور ٹریڈ پارٹیکلز کو ایک سے دوسری جگہ پہ ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے، اس سے موبائل کیا جاتا ہے، اس کی موومنٹ پوری موومنٹ ممکن ہوتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ٹرانسپورٹ جو ہے، ٹرانسپورٹ ڈومیسٹک ٹریڈ میں بھی کمپلسری ہے، انٹرنیشنل ٹریڈ میں بھی کمپلسری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو ٹرانسپورٹ ایکسپینڈیچر، ٹرانسپورٹ کے ایکسپینڈیچر یعنی کہ ذرائع آمد و رفت کے جو اخراجات ہیں یہ ڈومیسٹک ٹریڈ میں بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل میں بھی ہوتے ہیں. اب فرق اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ڈومیسٹک ٹریڈ ہے اس میں ٹرانسپورٹ ایکسپینڈیچرز کم ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ نے ایک چیز کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں پہنچانا ہے، ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں ٹرانسپورٹ کرنا ہے، ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں جانا ہے، ایک ریجن سے دوسرے ریجن میں پہنچانا ہوتا ہے، تو یہ کمپیریٹیولی آسان بھی ہوتا ہے اور لیس کاسٹلی ہوتا ہے، یہ اتنا زیادہ مہنگا نہیں ہوتا. جبکہ یہی والا ایلیمنٹ جو ہے یعنی ٹرانسپورٹ ایکسپینڈیچر اگر ہم انٹرنیشنل ٹریڈ میں ڈسکس کریں تو انٹرنیشنل ٹریڈ میں اس کے ٹرانسپورٹ کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور اس بنیاد پر ہم ان دونوں میں فرق کر سکتے ہیں کہ need of means of transportation is for both type of trade. دونوں کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ دونوں کی جو ہے وہ نیچر میں فرق ہے، انٹینسٹی میں فرق ہے، کاسٹ میں فرق ہے.
اب آپ نیچر کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ کے جو مینز آف ٹرانسپورٹیشن ملک کے اندر ہیں اس میں زیادہ تر لینڈ ٹرانسپورٹ ہوتی ہے یا واٹر ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، ایئر ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے، ملک کے اندر کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن جو انٹرنیشنلی ٹریڈ ہے وہ موسٹلی جو ہے یا تو وہ واٹر ٹرانسپورٹ ہے تو یا وہ ایئر ٹرانسپورٹ ہے، تو ان دونوں پر اخراجات زیادہ ہیں، یعنی ٹرانسپورٹیشن کی ٹرانسپورٹ مینز کی نیچر بھی ڈیفرنٹ ہے ڈومیسٹک ٹریڈ اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں، اور دونوں کی کاسٹ آف پروڈکشن یعنی کاسٹ جو اس پہ آتی ہے وہ بھی اس میں الگ الگ ہے۔ اس کے بعد یہ تو ہم نے بات کر دی ہے ٹرانسپورٹ کی۔ ویسے بھی ٹرانسپورٹ جو ہے یہ کسی بھی ملک کی ٹریڈ والیوم کو انکریز کرنے کے لیے بہت ایفیکٹیو ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں، پاکستان میں جب سڑکوں کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، مینز آف ٹرانسپورٹ اتنے فاسٹ نہیں تھے، اتنے جو ہے ایفیکٹیو نہیں تھے، اس دور میں ٹریڈ والیوم کی موومنٹ کم تھی، جبکہ انٹرنیشنلی جب سے یہ موٹر وے بنی ہے، ہائی وے اچھی ہو گئی ہیں، تو اس سے ٹرانسپورٹ چونکہ ایفیکٹیو ہوئی ہے، اچھی ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے ٹریڈ بھی زیادہ۔ اس کے بعد ایک اور ڈیفرنس بیٹا وہ یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیلیگیشن یعنی تجارتی وفد کی شکل میں، گروپ کی شکل میں جو ہے ایک آپ کمیونٹی کلاس فارم میں جاتے ہیں۔ اب ٹریڈ ڈیلیگیشن جو ہے یا ٹریڈ ایگریمنٹ بھی اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں کہ ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ میں ٹریڈ ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں، ڈیلیگیشن کی صورت میں موومنٹ ہوتی ہے، ایک سے دوسری جگہ پہ لوگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ پہلے ایگریمنٹ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ٹریڈ ہوتی ہے۔ جبکہ اگر ہم ٹریڈ ڈیلیگیشن یا ٹریڈ ایگریمنٹ کے اینگل سے اگر ہم ڈومیسٹک ٹریڈ کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر نہ تو کوئی ٹریڈ ڈیلیگیشن ہوتی ہیں اور نہ یہاں پر ٹریڈ ایگریمنٹ کیے جاتے ہیں، بلکہ جو بیسک ٹرم اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں، رولز اینڈ ریگولیشن ہوتی ہیں، اس کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو ہمارا یہ آج کا جو بیٹا ٹاپک جو ہم نے پڑھا ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ اور ڈومیسٹک ٹریڈ کو جو اس میں ڈفرینس جو ہمارا ریمیننگ تھا، کچھ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں پڑھ لیا تھا اور کچھ ہم نے اس میں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ آنے والا جو ہمارا لیکچر ہوگا، نیکسٹ لیکچر میں ہم انٹرنیشنل ٹریڈ کے فوائد کی بات کریں گے، نقصانات کی بات کریں گے، یعنی ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف انٹرنیشنل ٹریڈ۔ اللہ حافظ۔